किसी भी माशरे की तरक्की में नौजवानों का जो किरदार है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदें हों या तालीमी अदारे, उनके अंदर नौजवानों का किरदार सबसे अहमियत का हामिल है। K7 के प्रोग्राम K7 कैफ़े में हम आपके लिए लाते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्रामात। मैं हूँ जलाल अहमद ख़ान, K7 कैफ़े का होस्ट, और आज हमारे साथ जो नौजवान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं प्रेसिडेंट इस्लामी जमीयत तलबा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, जो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल, तलबा के मसाइल और इस तरह के दीगर मौज़ूआत पर अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मेहरान मारूफ भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इस्लामी जमीयत तलबा, जिसके आप आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी हैं, आप लोगों का क्या सोच और फ़िक्र है और नौजवानों के मसाइल में आपका क्या किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जलाल भाई आपका और आपके इदारे का बहुत शुक्रिया। आपने इस्लामी जमीयत तलबा का मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया। इस्लामी जमीयत तलबा के नाम से ही इसका मकसद वाज़ेह है कि तलबा की एक ऐसी इज्तमायत है कि जो इस्लाम पसंदों पर मुश्तमिल है। इस्लामी जमीयत तलबा ये चाहती है कि इस मुल्क के नौजवान इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें, और उस किरदार अदा करने के लिए नौजवानों की सीरत व किरदार की तामीर के लिए इस्लामी जमीयत तलबा कोशां है। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि इसके नाम से वाज़ेह है कि ये इस्लाम पसंदों की एक इज्तमायत है, और इस्लामी जमीयत तलबा ये चाहती है कि इस्लाम जो हम सब का दीन है और सलामती का रास्ता है, उस पे नौजवान गामज़न हो के आज के जदीद चैलेंजेस का मुकाबला भी करें और इस मुल्क की तामीर व तरक्की में, इस मुल्क की खुशहाली में अपना किरदार अदा करें। तो इस्लामी जमीयत तलबा का कुल्ली तौर पे यही मकसद है कि नौजवान इस्लाम की राह पे गामज़न हो जाएं और माशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। मौजूदा दौर के अंदर ये आप कोरोना की जो सूरत हाल देख रहे हैं, पेंडेमिक में स्पेशली स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं और माशरे में मायूसी का बहुत ज़्यादा दौरा है, हर तरफ मायूसी है। इसमें किस तरीके से आप नौजवानों को सोशल कर रहे हैं और किस तरीके से तालीम दोस्त बनाया जा रहा है? इसमें दो चीज़ें मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ज़ाहिर है, जैसे आपने कहा कि पैंडेमिक का है, स्टूडेंट डिप्रेस्ड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अफसरदा हो रहे हैं, तो उसमें हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों से हमने उनको आशना किया है। हमने गाइडेंस थ्रू कुरान के नाम से एक 2-3 सीरीज़ हमने चलाई हैं, पिछले साल भी चलाई, इस साल भी हम चला रहे हैं। उसमें हमने लेक्चर्स के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए और ऑडियो सीरीज़ के ज़रिए हमने नौजवानों को उस मायूसी से निकालने के लिए एक पूरी सीरीज़ चलाई है। उस सीरीज़ में हमने ये कोशिश की है कि उसका हिस्सा बनते हुए, उस सरगर्मी का हिस्सा बनते हुए नौजवान अल्लाह ताला से अपने कुर्ब को मजबूत करे, वो अल्लाह ताला की तरफ उसका रुख बन जाए, वो मुनाजात करने लग जाए, वो ज़िक्र इलाही में मशगूल हो। ज़ाहिर है, हम ये समझते हैं कि जो मायूसी है, जो डिप्रेशन है, जो परेशानी है, उसको दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो अल्लाह ताला के साथ रुजू करने का तरीका है। तो उसके लिए हमने पूरा प्रोग्राम हम गुज़श्ता जब से पेंडेमिक की सूरत हाल शुरू हुई है उसमें हम चला रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो, जैसे आपने कहा कि एक तो डिप्रेस्ड है ही है, परेशानी की असल वजह उसकी तालीमी कैरियर का यूँ समझ लें कि मफलूज हो जाना है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमती हुकाम की तरफ से बेतहाशा फीसिस और वो सहूलियात जिससे नौजवान मुस्तफ़ीद नहीं हुए हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे अर्ज़ करूं कि इंटरनेट की सहूलत नौजवान ने अपने तालीमी इदारे के अंदर आके नहीं हासिल की, उसने स्पोर्ट्स की फ़ैसिलिटी हासिल नहीं की, उसने लाइब्रेरी की फ़ैसिलिटी हासिल नहीं की, इसी तरह ट्रांसपोर्ट की फ़ैसिलिटी स्टूडेंट ने हासिल नहीं की। लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और गवर्नमेंट उससे ये भी मुतालबा कर रही है कि वो फ़ैसिलिटीज़ जिससे वो जो उसने अवेल नहीं किए हैं उसकी फ़ीसिस भी उसे तलब कर रहे हैं और बेतहाशा फ़ीसिस तलब कर रहे हैं। तो जमीयत ने पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हर शहर के अंदर प्रोटेस्ट किए और आला हुकाम तक, तालीमी हुकाम तक हमने नौजवानों के एहसास को पहुंचाया। और पिछले साल हमने मुज़फ़्फ़राबाद में जितनी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सरबराहान की एक मीटिंग तलब की। उस मीटिंग में हमने एक फ़ोरम, मुश्तरका फ़ोरम बनाया जिसको हमने यूनाइटेड स्टूडेंट फोरम का नाम दिया, यूएसएफ के नाम से। फिर पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर नौजवानों को उस यूएसएफ के उन्वान से हमने मुनज़्ज़म किया और मुख्तलिफ प्रोटेस्ट किए। और आखिर पे मैंने अपनी वफ़द के हमरा सदर रियासत से जो चांसलर हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उनके साथ मुलाकात की
اور طلبہ کا پورا احساس ان تک پہنچا, اور یہ بالکل انہوں نے بھی اس چیز کا احساس ضرور کیا کہ اس مشکل سچویشن میں کہ جب ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے اور ایک غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے فرد کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا بڑا مشکل ہوا ہے, تو اس میں بھاری بھرکم فیسز دینا تو اس کے لیے بہت ہی مشکل ہے. اسی سچویشن میں پھر وہ ڈپریس بھی ہوا, پریشان بھی ہوا ہے. تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ نوجوان کی تھوڑی رعایت کریں, اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی کنسیشن کا معاملہ کریں. خیر انہوں نے ہم سے وعدہ تو کیا کہ ہم اس معاملے کو فی الفور ٹیکل کریں گے, لیکن وہ وعدہ ابھی تک ان کا وفا نہیں ہو سکا. دوسری گزارش جو ہم نے ان سے کی وہ یہ تھی کہ آزاد کشمیر میں دور دراز علاقوں میں بھی انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے. بہت سارے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جو حویلی سے, نیلم سے اور اس طرح کے علاقوں سے راولپنڈی شفٹ ہوئے. وہاں پہ چونکہ انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے وہاں پہ جا کے وہ ہاسٹل کی فیس الگ دے رہے ہیں, انٹرنیٹ کی دیگر ان کے جو اخراجات ہیں. تو اب فیسز تک ہی محدود معاملہ نہیں رہا, بلکہ ان کو وہ انٹرنیٹ کی آن لائن ایجوکیشن کو اویل کرنے کے لیے دوسرے بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ ستم بالائے ستم جو اس پوری سچویشن میں نوجوانوں کے اوپر رہا ہے, اس میں نوجوان مایوسی کا شکار رہے ہیں. لیکن اسلامی جمعیت طلبہ نے اس میں اپنا بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے باقی نوجوانوں کی تنظیموں کے بھی ساتھ ملا کے. تو ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ گورنمنٹ نوجوانوں کو, اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کرے, لیکن ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ یقین دہانی کرانے کے باوجود جو چیزیں ہمارے ساتھ اعلیٰ حکام نے طے کی تھیں وہ ابھی تک وفا نہیں ہو سکی ہیں. موجودہ پینڈیمک میں تو مسائل ہیں طلباء کے لیے, لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی تاریخ بھی 70 سال سے ہے اور پاکستان میں بھی 70 سال سے طلباء کے ساتھ جو مسائل ہیں وہ کیا کیا ہیں آپ اپنی نظر میں؟ بدقسمتی سے پاکستان میں جو تعلیمی پورا کلچر ہے, تعلیمی نظام ہے, وہ از خود ایک یوں سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اس میں جزوی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, فیسز میں اضافہ اور بہت انتہائی مہنگی تعلیم, یہ تو مسائل ہیں ہی ہیں. دوسرا غیر مساوی نظام تعلیم کا ہونا. پاکستان میں ابو 30 آپ کہہ سکتے ہیں کہ قسم کے نظام تعلیم رائج ہیں. اب اس نظام تعلیم یا نصاب تعلیم کا حصہ رہتے ہوئے جب وہ نوجوان اپنی تعلیم ختم کرنے کے بعد معاشرے میں جاتے ہیں تو منتشر الخیال, منتشر الفکر قسم کے نوجوان معاشرے کو ملتے ہیں. اس میں پھر تضادات ان کے مزاج میں, ان کی سوچ میں, ان کی فکر میں, تو وہ قومی ہم آہنگی ان کے درمیان نہیں رہتی. تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے غیر مساوی نظام تعلیم کا ہونا. جس کے پاس پیسہ ہے اس نے او لیول اے لیول کی ایجوکیشن حاصل کرنی ہے اور وہ باہر جا کے ایجوکیشن حاصل کر لے گا. لیکن جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, بھلے اس کی صلاحیتیں بے شمار ہیں, لیکن وہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو پا رہا, کیونکہ ایجوکیشن اتنی مہنگی ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو اس ملک میں ہے وہ بہت مہنگی تعلیم کا ہونا ہے. مہذب معاشروں کے اندر جو ہے نا, وہ جو بنیادی ضروریات ہیں, بنیادی ضروریات میں ایک تعلیم بھی ہے, وہ فری آف کاسٹ نوجوانوں کو, اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں ایک غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا نوجوان اگر وہ کسی صلاحیت کا حامل ہے تو اس کو برابر موقع ملتا ہے کہ وہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں, اس معاشرے کی تعمیر و ترقی میں, فلاح میں اپنا کردار ادا کرے. لیکن بے شمار باصلاحیت نوجوان فیسز میں بے تحاشا اضافے کی وجہ سے, تعلیم بے انتہا مہنگی ہونے کی وجہ سے وہ معاشرے میں اپنا رول پلے نہیں کر پا رہے. اس کی بنسبت بیشک کوئی کم صلاحیت کا یا بنا صلاحیت کا نوجوان ہوگا, اس کے پاس پیسہ ہوگا, اس کو اچھی جاب بھی مل جائے گی, وہ کسی اچھے پوزیشن پہ بھی چلا جائے گا, تو اس کی وجہ سے میرٹ کی بالکل پامالی ہو رہی ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک تو فیسز بے تحاشا ہیں, تعلیم بے تحاشا مہنگی ہے, اور پھر نظام تعلیم ہمارا ایسا ہے کہ وہ نظام تعلیم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نوکر اور ملازم تو پرووائڈ کر رہا ہے, لیکن ایک مرد حر پیدا نہیں کر رہا. ایک کریٹیو آدمی, اگر کسی میں نیچرلی کریٹیوٹی کی صلاحیت ہے, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیتیں ہیں, لیکن اس تعلیم کا حصہ بنتے ہوئے ایک تو وہ اپنی ان تخلیقی صلاحیتوں کو کھو بیٹھتا ہے. چونکہ رٹے کا نظام ہے اور گریڈز کے حصول کی ایک پوری دوڑ لگی ہوئی ہے, تو اس کا حصہ بنتے ہوئے نوجوان میں وہ تخلیقی صلاحیتیں وہ اپنی کھو دیتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شعر بھی ہے نا کہ ہم یہ سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ لائے گی الہاد بھی ساتھ. تو یہ نظام تعلیم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ جو اپنے معاشرتی اور دینی اقدار و شاعر سے ایک نوجوان کو دور کر رہا ہے. تو میں ایک دفعہ پھر یہ بات کہوں گا کہ اس میں بھی اگر کوئی کردار ادا کر رہا ہے نوجوانوں کو اس پوری سچویشن میں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر کوئی کردار ادا کر رہی ہے تو اسلامی جمعیت طلبہ ادا کر رہی ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ نظام تعلیم ٹھیک نہیں ہے,
اور آپ کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کی سب سے بڑی قوت ہے. جی ہاں. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ مظاہرے، ریلی، احتجاج کا رستہ اختیار کرنے کے بجائے ایک ایسا سٹرکچر، ایک ایسا سسٹم بنا کے یا کوئی نظام تعلیم بنا کے گورنمنٹ کو 70 سال سے چونکہ آپ بھی جدوجہد کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو ایسا کوئی ماڈل بنا کے کیوں نہیں پیش کرتے بجائے اس کے کہ آپ مظاہرے، ریلیوں اور دھرنوں کی طرف جائیں؟ دیکھیے اس ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. لوگوں نے ہر محکمے کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر بڑا زبردست کام کیا ہوا ہے، لیکن گورنمنٹ اصل میں خود اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کے اندر بے شمار لوگوں نے ایک بہترین کیریکلم کے حوالے سے کام کیا ہے، اس میں ادارے بھی کام کر رہے ہیں، کچھ انڈیویجولز نے بھی کام کیا ہے. اب بچوں کے لیے مختلف سکالرز نے بڑا زبردست کام کیا ہوا ہے، اور اسی طرح پورے کیریکلم کے حوالے سے ایک آفاق ایک ادارہ ہے، اس نے بڑا زبردست کام کیا ہے. کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن، یہ سارے یوں سمجھ لیں کہ ایسے لوگ ہیں ان اداروں میں کہ جن کا بیک گراؤنڈ اسلامی جمعیت طلبہ کا ہے، اور وہ بڑا زبردست انہوں نے اس فیلڈ کے اندر کام کیا. لیکن اصل بات وہی ہے کہ گورنمنٹ کے اختیار میں زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، ریاست کے اختیار میں زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر ریاست چاہے تو انہی کا ماڈل اپنا سکتی ہے، اور اگر ریاست چاہے تو ایک اپنا ظاہر اس کے پاس افراد ہوتے ہیں، وہ کسی بھی کے ذمہ کبھی آپ نے گورنمنٹ کو کوئی پروپوزل پیش کیا ہوگا؟ جی بالکل. ہم نے گورنمنٹ میں جب ہماری یہ والی گورنمنٹ بنی تھی نون لیگ کی، ابتداً ہماری جو پرائم منسٹر ہیں فاروق حیدر صاحب، اس کے ساتھ ہماری وفد کی ملاقات ہوئی. اسی طرح یہ جو ہیں ہمارے صدر ریاست مسعود خان صاحب، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. ہم نے ان کو پورا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پروپوزل دیا. ہم نے انہیں بتایا کہ جیسے مختلف ایشوز، قومی ایشوز کے حوالے سے اسٹوڈنٹس آج منتشر الفکر ہو رہے ہیں، جیسے کشمیر ہمارا ایک ایشو ہے، اس کے حوالے سے مختلف قسم کے فکر اور مختلف قسم کے زاویہ فکر اور مختلف قسم کے خیالات پائے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ بہت سارے اسکالرز نے، بہت سارے علمی مصنفین نے کام کیا ہوا ہے اس مطالعہ کشمیر کے حوالے سے. تو ہم نے انہوں نے اس وقت ہم سے یہ کہا تھا کہ ہم اس سبجیکٹ کو اپنے کریکلم کا حصہ بنائیں گے. اس کے علاوہ اور بھی قرآن کے حوالے سے ہم نے ان سے گزارش کی تھی. پورا ہم نے پروپوزل ان کے سامنے پیش کیا تھا، اور ابتدا میں انہوں نے وعدہ تو ہمارے ساتھ کیا تھا کہ ہم اس پورے سسٹم کو تبدیل کریں گے، اس میں رینوویشن لائیں گے، اس میں جو ہے نا ہم مزید مثبت چیزیں ایڈ کریں گے. لیکن آج ان کی حکومت بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے، لیکن ابھی تک وہ چیزیں. حکومت کی آپ نے بات کی، اور آپ کا سیاسی تعلق جو ہے وہ جماعت اسلامی سے ہے، اور جماعت اسلامی سیاسی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پر ایک ناکام جماعت ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو مایوسی فیل نہیں ہوتی؟ دیکھیے بالکل یہ بات درست ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کا سیاسی، نظریاتی، فکری تعلق ہے جماعت اسلامی کے ساتھ. بالکل. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ سیاسی طور پہ آج تک جماعت اسلامی ناکام نظر رہی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ دیکھیں، بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر سیاست کو قبیلوں والے اس کلچر کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ پیسہ انوالو کر دیا گیا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں اس سیاست کا حصہ بن گئی ہیں کہ اس میں کوئی اگر خیر کا پہلو کوئی لانا چاہے سیاسی جماعت تو اس کو زیادہ پذیرائی نہیں ملتی. آج اس بات سے کون بے خبر ہے، یا کون اس سے صرف نظر کر سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جس طور پہ جماعت اسلامی نے کام کیا ہے خدمت کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں، اور یتیموں اور بے سہاروں اور مسکینوں کی ویلفیئر کے لیے جو جماعت اسلامی نے کام کیا، اس کی مثال تو میرے خیال میں پورے ملک کے اندر کسی اور جماعت نے کام نہیں کیا. لیکن جب الیکشن کا سیزن آتا ہے تو دوسری سیاسی جماعتیں پیسہ انوالو کرتی ہیں، اپنے جو ہے نا وہ قبیلائی تعصب کی بنیاد پہ، علاقائی تعصب کی بنیاد پہ وہ پبلک تک پہنچتی ہیں. اور پبلک سے ظاہرہ ہمارا شکوہ بھی ہے کہ وہ ان بنیادوں پہ ووٹس نہیں دیتی کہ کس نے خدمت زیادہ کی ہے یا کون باصلاحیت زیادہ ہے. وہ ان بنیادوں پہ کس نے کسی کی ٹوٹی ٹھیک کروا دی، کس نے کسی کی گلی ٹھیک کروا دی، کسی نے جو ہے نا تھانے کچہری کے مسائل حل کروا دیے، اس بنیاد پہ ہماری پبلک لوگوں کو ووٹ دیتی ہے. تو اس مناسبت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی ہے. اس نے ہر شعبے میں، ہاں صرف یہ ہے کہ کوئی غیر دیانت کا راستہ وہ اختیار نہیں کرتی، کوئی دو نمبری کا راستہ اختیار نہیں کرتی، اور ایک صاف اور شفاف انداز میں جماعت اسلامی اس ملک کی سیاست میں انوالو ہے. لیکن بدقسمتی سے جو ہے نا اس قوم نے آج تک
دیانتدار لوگوں کو الیکٹ نہیں کیا. اپنی طرف سے تو جماعت اسلامی کوشش کر رہی ہے. اگر میں صحافی زبان استعمال کروں تو پچھلے 4.5 سالوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اور آپ کی سیاسی جماعت نے بھی اقتدار کے مزے لوٹے. صحیح. آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے اس حکومت سے کیا فوائد حاصل کیے, کیا باتیں منوائی؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی جب کبھی کسی اتحاد کی صورت میں گورنمنٹ میں رہی ہے تو اس نے کبھی بھی مزے نہیں لوٹے, یا وہ مزے لوٹنے کے لیے کبھی حکومت کا حصہ نہیں رہی ہے. وہ جب بھی حکومت کا حصہ رہی ہے یا اپوزیشن میں بھی رہی ہے, وہ اصلاح احوال کی جد و جہد کرتی رہی ہے. ہمارے جو دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممبران اسمبلی ہیں, عبدالرشید ترابی صاحب جو اسلامی جمعیت طلبہ کے سابق ناظم کشمیر رہے ہیں, ان کی جو انہوں نے ریزولیشنز پاس کروائی ہیں اپنی آزاد حکومت سے, یا جو قراردادیں انہوں نے آزاد کشمیر کی حکومت سے پاس کروائی ہیں, آج جو ایجوکیشن کے شعبے میں تھوڑا اصلاح احوال ہوا ہے, ایجوکیشن میں قرآن کو لازمی قرار دیا گیا ہے, اس میں محترم عبدالرشید ترابی صاحب کی بنیادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاوشیں شامل ہیں. اس کے علاوہ جو ملکی مسائل ہیں, لوگوں کی ویلفیئر کا مسئلہ ہے, کئی میرٹ کی پامالی کا مسئلہ ہے, یا مسئلہ جموں کشمیر ہے, تو یا گلگت بلتستان کے حوالے سے جو ایشو ہے, تو اس میں جو کردار ان دو ممبران اسمبلی کا رہا ہے, وہ پوری ایک طرف ان دو ممبران اسمبلی کو رکھ دیا جائے, دوسری طرف اگر پوری اسمبلی کو رکھ دیا جائے تو پلڑا ان دو ممبران اسمبلی کا بھاری ہوگا. آپ بالکل اس پہ ریسرچ آپ نے کی ہوگی, لازماً آپ باخبر آدمی ہیں, تو بالکل ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ جو اس گورنمنٹ کا حصہ ہماری جماعت رہی ہے, اس گورنمنٹ کا حصہ رہتے ہوئے جس حد تک ممکن تھا اپنی بساط سے بڑھ کے ان دونوں ممبران اسمبلی نے, بالخصوص عبدالرشید ترابی صاحب نے, انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اصلاح احوال ہو, اور جہاں جہاں تک ممکن ہے انہوں نے بڑے زبردست منصوبے بھی شروع کروائے. آپ نے کہا کہ ہمارے دو جو ممبران ہیں ان کو ایک طرف رکھا جائے اور پوری اسمبلی کو ایک طرف رکھا جائے تو ہمارا پلڑا بھاری ہوگا. ایک تو آپ نے قرآن کا پروجیکٹ بتا دیا کہ جو ہمیں معلوم ہے کہ بہت زبردست پروجیکٹ کے بنیادی قرآن کی تعلیم جو ہے وہ 10ویں جماعت تک کے بچوں کو لازمی قرار دی گئی ہے. اس کے علاوہ کیا چیدہ وہ قراردادیں ہیں جو پیش کی گئی؟ دیکھیے, 5 اگست کے معاملے کے بعد جب ہندوستان نے شب خون مارا جموں کشمیر پہ, تو سب سے پہلے جماعت اسلامی تھی کہ جس نے آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد کے اندر بلا کے ایک پورا روڈ میپ اپنا واضح کیا تھا, اور اس میں ظاہر ہے کہ عبدالرشید ترابی صاحب جو ممبر اسمبلی ہے ان کا بڑا بنیادی کردار رہا ہے, وہ ہمارے جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر ہیں. انہوں نے متفقہ طور پہ ساری سیاسی جماعتوں کو ایک روڈ میپ پہ متفق کیا, اور اس کے بعد پورے آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کو موبلائز کیا, پھر اس کے حوالے سے قراردادیں پیش کی, پاکستان کے جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں ان کے ساتھ جا کے ملاقاتیں کی, بین الاقوامی دورے کیے, وہاں پہ جا کے مختلف فورمز پہ جموں کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا. پھر گلگت بلتستان کا حالیہ واقعہ عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے اس میں عبدالرشید ترابی صاحب نے بل منظور پیش کیا, قرارداد منظور کرائی اسمبلی کے اندر. یہ 2-3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اثرات پوری ریاست جموں کشمیر کے عوام تک گئے, اور ظاہر ہے کہ ایک متفقہ قراردادیں جب گورنمنٹ نے منظور کیں یا اسمبلی نے منظور کیں تو اس میں اس کے اثرات ان لوگوں تک بھی پہنچے ہیں کہ جو اس مذموم مقاصد کو پورا کرنا چاہ رہے تھے, ان تک ایک پیغام پہنچا ہے. اور وہ بہرحال اگر اس پورے معاملے کو ابھی تک کسی نے بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا تو اس میں جماعت اسلامی کے پارلیمانی جو لیڈر ہیں ان کا بڑا بنیادی کردار رہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے 2-3 تو میں نے آپ کو گنوائی ہیں, قرآن کی بیسک ایجوکیشن کے حوالے سے, اس کے علاوہ جموں کشمیر کے مسئلے کے حوالے سے, اور بین الاقوامی دوروں کے حوالے سے, اور گلگت بلتستان کے مسئلے کے حوالے سے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو باقی فہرست بندہ ان کے کارناموں کی کھولنے لگ گیا تو میرے خیال ہے یہ پروگرام ناکافی ہوگا. مسئلہ کشمیر جس کے لیے طلبہ نے اور بالخصوص اسلامی جمعیت طلبہ نے بقول آپ کے کہ ہم نے بہت قربانیاں دی, لیکن موجودہ سینیریو جو پاکستان کا دیکھا جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں اداروں میں کسی جگہ پہ ڈسکشنز چل رہی ہے کہ شاید کشمیر کے ڈیوائڈ ہونے کا پتہ. کیا اتنی آسانی سے آپ یہ ہونے دیں گے؟ دیکھیں, اسلامی جمعیت طلبہ جب تک قائم دائم ہے تو یہ کبھی بھی ریاست جموں کشمیر پہ شب خون مارنے نہیں دے گی. قوم یہ چاہتی ہے
کہ آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو مسائل سے نکالا جائے, بیس کیمپ کو خوشحال کیا جائے, آزادی کشمیر کے حوالے سے کچھ جدوجہد کی جائے, تو قوم کو یہ چاہیے کہ وہ ان انتخابات میں جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹس کی سپورٹ کرے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں مختصر سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ اسلامی جمعیت طلبہ آزاد کشمیر مہران معروف. ہم ان سے پوچھ رہے تھے مختلف سوالات. میں آخر میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ طلبہ کو اور عام نوجوانوں کو موجودہ جو بے راہ روی ہے اور مسائل ہیں طلبہ کے لیے, پریشانیاں جتنی ہیں, اور آگے سے روزگار کے جو مسائل ہیں, کیریئر کونسلنگ کے ایشوز ہیں, اس پہ آپ کیا ان کو تجاویز دینا چاہیں گے اور کیا پیغام دینا؟ دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے, مایوسی کا شکار ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, افسردگی کا شکار ہے. ساری چیزوں کو اگر میں یہ کہوں کہ ان ساری چیزوں کا حل ایک ہی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اس کا حل پوشیدہ ہے. دین کے ساتھ وابستگی, قرآن کے ساتھ وابستگی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب, اور قرآن مجید کے ساتھ اٹیچمنٹ, اسلامی لٹریچر کے ساتھ اٹیچمنٹ, اور اسلامی اجتماعیت کے ساتھ اٹیچمنٹ, یہ ان سارے مسائل سے آج کے نوجوان کو یہ چیز نکال سکتی ہے. دوسری جو چیز ہے بے روزگاری اور مختلف قسم کے جن مسائل کا تعلق انسان کی مادی زندگی سے ہے, اس کا بھی دیکھیے, ایک تو نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کریں, محنت کریں. کہیں ایک راستہ بند ہوتا ہے, دوسرے راستے سے جو ہے نا وہ اپنے لیے کوئی راہ نکالنے کی کوشش کریں. اس میں بنیادی آگے چونکہ الیکشنز آ رہے ہیں, الیکشنز میں نوجوانوں کا بڑا بنیادی کردار ہوگا. میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں, یہ قوم چاہتی ہے کہ آزاد کشمیر خوشحال بن جائے اور لوگوں کو ان مسائل سے نکالا جائے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دیانتدار, ایماندار اور صاحب کردار قیادت کو چنا جائے. تو الیکشنز ایک بہت بڑا مارکہ ہے. اس میں نوجوان اگر چاہیں تو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں, اور یہ بھی نوجوانوں کے اختیار میں ہے کہ وہ جیسے اس سے بھی اگر بدتر ہونا چاہتے ہیں, اپنے حالات کو اس سے بدتر بنانا چاہتے ہیں, تو پھر وہی روایتی لوگوں کو جو پہلے سے ہم پہ مسلط رہے ہیں 70 سالوں سے, انہی کو دوبارہ اپنے سروں پہ سوار کر دے. لیکن اگر نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا, اس ریاست کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں جائے اور ان نوجوانوں کو تمام تر مسائل سے نکالا جائے, تو اس کے لیے بے حد انتہائی ضروری ہے کہ دیانتدار, ایماندار قیادت کو اپنے لیے الیکٹ کیا جائے. بہت شکریہ جناب آپ کا. ناظرین, اسی طرح کے موضوعات کے ساتھ ہم اپنا K7 کیفے پروگرام آپ کے لیے لاتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.